सकते हैं क्या मैं दहशत गर्द हूँ? हमारे भाइयों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई। चाचा उस दिन इनको गोली लगी थी, 5 की गोली दूसरे पासे अपनी जान को भी खतरा है, उसके बावजूद आप इतनी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लेकिन जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हम लोग बिल्कुल खैरियत से नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं हैं, हम लोग अमन की हालत में नहीं हैं। ऐसा फील होता है कि हम लोग एक वार में हैं, जंग में हैं, और मैं नहीं, मेरे साथ हज़ारों लोग। और ऐसी जंग जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम वाइट फ्लैग्स लेके खड़े हैं और दूसरी तरफ से हमें मारा जा रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन टाइम गुजर रहा है। मैं कश्मीर में हूँ। मेरे एक भाई जो कि इंतहाई बीमार थे वो इस वक्त जेल में है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई एक में है। मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जो मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं किसी भी वक्त या मेरे साथ हज़ारों लोग किसी भी वक्त मारे जा सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों से बच के यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबको पता होगा कि मैंने एक लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, माय लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में और इतनी मुश्किलात मुझे फ़ेस करनी पड़ेंगी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा ख़तरे में डालूँगा और मेरे अगेंस्ट इतना कुछ हो जाएगा। आप सबको पता है कि तकरीबन 8 तारीख को मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो आई थी, 8 जून को। उस डेट को मैं निकल कर लास्ट वीडियो पोस्ट करके वापस अपने गांव आ गया था कश्मीर में, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट से पहले ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, और मेरा वहाँ पे आने का मकसद ये था कि लोगों की जानें ज़ाया ना हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग ना तो किसी कंट्री के ख़िलाफ़ हैं, ना लॉ के ख़िलाफ़ हैं। मैं अपनी बात करूं, ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़, ना किसी लॉ के ख़िलाफ़, स्पेशली ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ना पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, और ना ही वहां के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। भाई साहब, सीन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए था। बेसिक मैंने तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक जो मैंने वॉइस मैसेज सुना था 8 जून को, बहुत सारी वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही थी कि रावला कोट के अंदर फोर्सेस ने बहुत सारे लोगों को, नॉर्मल जो सिटीज़न हैं उनको शहीद कर दिया था, और उनकी डेड बॉडीज़ भी अपने पास रख ली थी, वो नहीं दी थी। बेसिक ये क्यों किया था, 9 जून कश्मीर में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा था, उसको रोकने के लिए। और फिर कश्मीर में तमाम तरह के इंटरनेट और सर्विसेज वगैरह बंद कर दी गई थी। आज तकरीबन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, कश्मीर में कोई इंटरनेट नहीं है। बिल्कुल यहाँ के लोगों को एक, जिस तरह कहते हैं ना, महसूर करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। जब मैं कश्मीर आया तो मैं आपके साथ पूरा वो हिस्ट्री शेयर करता हूँ। जब मैं कश्मीर आया 8 जून को रात को हम अपने घर में पहुँचे। 9 जून को हमने मॉर्निंग में, क्योंकि प्रोटेस्ट में जाना था मैंने, प्रोटेस्ट किस लिए थी वो मैं एंड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो प्रोटेस्ट किसके लिए थी और मेरा जाने का क्या मकसद था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिक 9 जून को जब हम आए तो जैसे ही हम लोग अपने गाँव से निकले, सारे लोग कि यार सब चीज़ें नॉर्मल, हर बंदे के माइंड में ये था कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जब इतने ज़्यादा लोग निकलेंगे। जैसे ही हम अपने सिटी में पहुँचे तो हमारे सिटी में एंट्रेंस पर ही हम पर गोलियां बरसाई गई, हम पर शेल्स फेंके गए, और हमें वहीं पे पता चल चुका था कि अब जो है हम एक जंग में दाखिल हो चुके हैं। खैर उन्होंने गोलियां मारी, इधर से लोगों के पास कुछ था ही नहीं भाई, मतलब आम आवाम थी, आम पब्लिक थी। ऊपर क्लिप्स भी आप देख रहे होंगे, लोग थे, निहत्ते सादे लोग थे, बीच में बुजुर्ग थे, बूढ़े बूढ़े सफ़ेद दाढ़ियों वाले, और उधर से वो शेल मार रहे हैं। खैर करते करते ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी होगी तो फोर्सेस वहाँ से पीछे हो गई। फिर वही 9 जून से हमने अपना सफ़र जारी किया, क्योंकि वहाँ से फोर्सेस हट गई अपने सिटी से। तो वहाँ से हमने हमारी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी वो तो रावला कोट थी, लेकिन वहाँ से क्योंकि सुबह हमें फोर्सेस ने रोके रखा, काफ़ी चीज़ें फेस करने के बाद हम लोग जो है वो पहुँच चुके थे त्राड़कल, बीच में एक जगह आती है कश्मीर में, वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ एंड नेक्स्ट डे मैं बहुत सारी चीज़ें बीच में शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर ज़िंदा रहा तो मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुँचा दूँ। शायद कि इसके बाद ये लास्ट वीडियो भी हो सकती है, ज़िंदगी ने साथ दिया तो आप तक बाकी चीज़ें भी पहुँचाऊँगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट डे 10 जून को हम लोग पहुँच गए रावला कोट। रावला कोट हम तकरीबन दिन के टाइम पे पहुँचे।
شام کے ٹائم پہ یہاں پہ مطلب مین سین یہ تھا کہ ہم لوگوں نے راولاکوٹ میں انٹر ہونا تھا. عوام کے اندر جو غصہ یہ تھا کہ فورسز نے جو بندے مارے ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز فورسز نہیں دے رہی تھی, ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا, عام لوکل جو سٹیزن تھے ان کو. اب وہاں پہ کیا تھا کہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ ہم ان کی ڈیڈ باڈیز لیں گے, جنازہ پڑھیں گے اور جو اپنے بیسک رائٹس ہیں وہ گورنمنٹ سے اپروو کروائیں گے. لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ راولاکوٹ میں فورسز جو ہے وہ مشین گنز فٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو مار دیا جائے گا, فورسز کی طرف سے یہی تھا. اس وقت یہاں کے جو ایک ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے جو ممبرز تھے, کور ممبرز, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم لوگ آگے نہیں جاتے کیونکہ آگے جائیں گے تو بہت سارے لوگ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک سائڈ پہ, سٹی سے سائڈ پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ایک دھرنا دیتے ہیں. وہیں پہ انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا راولاکوٹ دریک میں, جہاں پہ ابھی بھی ہم موجود ہیں. وہیں دھرنے سے ہی میں یہ آپ تک ساری چیزیں پہنچا رہا ہوں ایک سائڈ پہ ہو کے. اب وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ رات کو سب لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کریں, ہم لوگ پیسفل لوگ ہیں, ہم آگے نہیں جائیں گے. ویسے ڈیسٹینیشن تو مظفر آباد ہے راولاکوٹ کے بعد, لیکن یہاں پہ رک جائیں. وہ دن میری زندگی کا سب سے خطرناک دن ہونے جا رہا تھا. مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا. اس دن کے بارے میں جب بیان کرتا ہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, اور یہ ہسٹری پتہ نہیں کیسے اس دن کو لکھے گی. اس دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ فری ہوتے ہیں اپنے کام سے, اور میرا یہ تھا کہ میں اس سارے سین کو, انٹرنیٹ تو بند تھا لیکن اللہ کی ذات نے میری ہیلپ کی اور مجھے کہیں سے ایک انٹرنیٹ مل گیا. وہ انٹرنیٹ جو تھا وہ ان کو گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا, ان سے بند نہیں ہوا تھا اس ٹائم تک. تو وہ انٹرنیٹ میں یوز کر کے میں نے لوگوں کو لائیو کوریج دینا شروع کر دی. میں نے کہا لائیو دکھا دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ یار پیسفل لوگ ہیں, ان کو مارا نہ جائے. میرا مین مقصد جو اس پروٹیسٹ میں آنے کا تھا نہ تو مجھے اتنے ان بیسک رائٹس سے واسطہ ہے. میں اپنی ذات کی بات کروں, عوام پبلک کے لیے تو وہ لازمی ہیں, فرض ہیں, مطلب کسی کنٹری میں وہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں, لیکن میرا ان چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں تھا. میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مارا نہ جائے. اب وہ رات جب سب کچھ فری ہوا, اسٹیج کلوز ہوا اور لوگوں کو کہا گیا کہ اب آپ لوگ ریسٹ کریں, تو اس رات کو ہم لوگ بھی ریسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ چلے گئے. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد, کیونکہ ہم فجر کا ٹائم تھا, فجر کا ہم نے وضو کیا اور ہم لوگ نماز ادا کی جیسے ہی, تو فائرنگ سٹارٹ ہو گئی فورسز کی طرف سے. اب جیسے ہی فائرنگ سٹارٹ ہوئی تو پہلے تو یہ فیل ہو رہا تھا کہ فائرنگ قریب نہیں ہو رہی, کافی دور ہو رہی, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہمارے کئی بھائی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, کئی زخمی ہو رہے ہیں. پہلا دن جو تھا اس میں فائرنگ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن 20-25 منٹ لگے. ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور ہم لوگ وہیں پہ ریسٹ کرنے لگے. ایسا فیل ہو رہا تھا کہ فائرنگ کہیں دور ہو رہی ہے. جیسے ہم ریسٹ کرنے کے لیے گئے تو فوراً سے بہت ہی زیادہ فائر ہونا شروع ہو گیا. جہاں پہ میں ریسٹ کر رہا تھا وہاں پہ اچانک سے جو ہے نا ایک بلٹ آ کے لگی, اور بالکل جو میرا بیڈ تھا وہاں پہ آ کے لگی. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, وہی بلٹ اگر میرے سر پہ لگتی تو اس وقت تک شاید میرا نام و نشان نہ ہوتا. اور وہ ٹائم ایسا تھا, اتنا خوف تھا. زندگی میں پہلی دفعہ, مطلب میں وہ بندہ ہوں جس نے کبھی پسٹل کو صحیح کر کے دیکھا نہیں ہوگا یا گن کو صحیح کر کے دیکھا نہیں ہوگا, بس ایسے ہی دیکھے ہوگے روڈ پہ جاتے ہوئے, وہ کسی پولیس والے نے اٹھائی ہے یا کسی فورس والے نے اٹھائی ہوئی ہے, ایسے ہی دیکھی ہوگی. کبھی خود ان چیزوں کو فیس نہیں کیا ہوا تھا, اور نہ ہی کبھی اتنی فائرنگ اور اتنی آوازیں سنی ہوئی تھی. جب وہ فائرنگ ہونا شروع ہوئی تو یقین جانے ایک مینٹلی ڈسٹربنس, ایک خوف, خراس اور ایک جذبہ بھی تھا کہ یار لوگوں کو نہ ماریں, پلیز لوگوں کو نہ ماریں اس ٹائم پہ. 20 منٹ کے بعد جب وہ فائرنگ ختم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ہم بھاگ کے پہنچے لوگوں کے پاس. جا کر دیکھا لوگ زخمی تھے, بہت بری حالت تھی. کوئی ادھر پڑا ہوا تھا بیچارہ, کوئی ادھر پڑا ہوا تھا, کیونکہ شیلز بہت زیادہ پھینکے گئے تھے. آنسو گیس کا وہ جو ایک ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے اوپر پھینکے گئے تھے, اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے. عوام, ایک عجیب وہاں پہ منظر بنا ہوا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا جی کہ اس معاملے میں ایک بھائی جو ہے ہمارا وہ شہید ہو گیا, فورسز نے اس کو مار دیا. اب جس کو مارا ہے یار اس کے بارے میں سوچیں, اس کی فیملی کے بارے میں سوچیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی پھر ڈیڈ باڈی آئی, اس کا ہم نے جنازہ ادا کیا. یہ فرسٹ ڈے تھا, ہم نے ایک بھائی کو رخصت کر دیا, اور بہت سارے زخمی تھے, ان کا تو حساب ہی نہیں تھا. ایک خوف خراس اور سمجھ نہیں آ رہی تھی دماغ کو کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ جو آگے بیٹھے ہیں.
نیکسٹ ڈے آتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وائٹ فلیگز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. آئی تھنک ایک دن کا پھر گیپ دیا جاتا ہے. اسی طرح لوگ بہت جوش میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے سٹی میں، جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کیا بھائی، آگے ان کے پاس گنز ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں میکسیمم کوئی اسٹک ہوگی یا ڈنڈے یا پتھر ہوں گے. تو یہ لوگ ان کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ یہ جتنا بھی ہے ہم لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اپنی گورنمنٹ کو دی ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہمارے ہی پیسوں سے بلٹس خرید کے لائی ہوئی ہے ہمیں مارنے کے لیے. تو ہمارے پاس تو کچھ بھی ڈنڈے اور پتھروں کے سوا. اس ٹائم پہ جو ایکشن کمیٹی کے مین ممبر ہیں، کریٹر جو ہے اس کے، عمر وزیر صاحب، وہ آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ یار چلو انہوں نے مار دیا ہے. اب اس طرح کرتے ہیں کہ وائٹ فلیگز لگاتے ہیں. وائٹ فلیگز امن کا نشان ہوتا ہے، پیس کا نشان ہوتا ہے، جو سفید پرچم ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے وہاں پہ سفید پرچم لگا دیے جاتے ہیں. مجھے ڈیٹس ایگزیکٹ یاد نہیں ہوں گی، بہرحال 1 دن کا گیپ تھا یا 2 دن کا گیپ تھا. پھر فورسز کی طرف سے ایک بہت بڑا اٹیک کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. وہ جو اٹیک تھا اس میں 1 آور اینڈ تقریباً 30 منٹس تک میں کہہ سکتا ہوں کہ فائرنگ چلتی رہی. وہ جو فائرنگ تھی وہ بہت زیادہ شدید تھی. اس میں اتنی زیادہ آنسو گیس لوگوں کے اوپر گرائی گئی اور یہ اب تک کی سب سے تباہ کن فائرنگ تھی. جیسے ہی 1 گھنٹہ 22 منٹ سے ایسی بات ہے، کوئی بھی بندہ جب فائر ہو رہا ہے، اسٹریٹ فائر ہو رہا ہے، تو اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. 1 گھنٹہ 22 منٹ کی وہ فائرنگ لوگوں نے فیس کی اور جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو ہم نے خوفناک اور ایک نئی قیامت والا منظر دیکھا. ہم نے تو میرے اپنے علاقے کے میرے پڑوسی وہاں پہ ایک بھائی تھے، ان کا نام نعیم ہے، وہ شہید ہو گئے. اس سے ریسنٹ نائٹ وہ بندہ اتنا نائس اور اتنا غریب سا بندہ، مطلب میں سفید پوش بولوں گا، اور اب تو وہ ہم سب سے زیادہ امیر ہے میں یہ سمجھوں گا، کیونکہ وہ ایک حق کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا. اس سے ایک رات پہلے وہ بندہ مجھ سے ایسے میں نے اس کو دیکھا، میں مطلب جا کے اس بندے سے ملا، میں نے اس کو حق کیا، سلام دعا ہوئی، اور مجھے ایسا فیل ہوا، ویسے اس بندے سے اس ٹائم ملتے ہوئے نا مجھے ایسا فیل ہوا کہ مطلب وہ بندہ مطلب یہاں پہ نہیں تھا جہاں پہ ہماری ملاقات ہو رہی تھی. اس بندے سے ملا ہوں. صبح جیسے ہی ہم واپس وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بھائی جو ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. یہ جو ٹائم تھا یہ ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. ہمارے جذبات تھے، اور اس ٹائم پہ ساتھ ہی ساتھ اس سے جو ریسنٹ نائٹ تھی اس میں میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ فورسز گئی ہیں. انہوں نے میرے ایک بھائی کو اریسٹ کر لیا، ہمارے جو وومنس تھے ان کو ہراس کیا گیا، اور پھر بہت برے حالات فیس کیے. وہ بھائی جو بہت زیادہ بیمار تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور نیکسٹ ڈے ہی میں یہ چیز فیس کر رہا تھا. کتنی زیادہ لاشیں ہم لوگ اٹھا رہے تھے، بہت زیادہ لوگ زخمی تھے. میں یہ چیزیں شاید ایکسپلین کرنا میں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا. فورسز بیسک چاہتی کیا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی اس ٹائم پہ. مطلب لوگوں کو مار کیوں رہے ہیں؟ ایک طرف انہوں نے سفید پرچم لہرائے ہوئے ہیں اور آپ ان کے اوپر آ کے اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں. آپ ایک جان کی قیمت سوچیں، اور اس وقت تک ہمارے 4 بندے شہید ہو گئے. مطلب ود ان فیو ڈیز 4 بندے مار دیے. یہ کوئی عام سی بات ہے؟ یہ کوئی کہنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ آپ کو ایزی لگ رہا ہو، لیکن آپ سوچیں 4 گھر اجڑ گئے ہیں، 4 گھروں میں ماتم بنا ہے، 4 گھروں کے حالات، 4 خاندان، 4 فیملیز. وہ جو بھائی گئے ہیں ان کی بہنوں کے اوپر، ان کے بھائیوں کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو یہ سب چیزیں فیس کی، اور اس کے بعد پھر وہی وائٹ فلیگز لگے رہے. اس دن بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے. ایک بزرگ تھے، بوڑھے بزرگ جو کہ بول بھی صحیح نہیں سکتے تھے، ان کو بھی ایک فائر آ کے لگا. بہت برے حالات ہوئے. اب ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہوئے بھی جو لوگ تھے ان کو یہی گائیڈ کیا گیا کہ ہم نے فائٹ نہیں کرنی، ہم لوگ فائٹ کرنے کے لیے نہیں آئے. پھر ہم نے جب نیشنل میڈیا، پاکستان کا جو میڈیا ہے، بہت بکواس اور گندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی. ادھر چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے اٹیک کر دیا فورسز کے اوپر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں. مجھے بے شمار لوگ پاکستان سے بھی دیکھتے ہیں. میں ان کو یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ کچھ اور چل رہا ہے، وہاں پہ شو کچھ اور کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بڑے بے غیرت اور جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ لوگوں کو چیزیں دکھا رہے ہیں، ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، چیزوں کو غلط کر کے کیوں شو کر رہے ہیں. بہرحال جی وہ دن اور آج کا دن ہم پھر وہیں اسی دھرنے میں بیٹھے رہے اور بیٹھے ہوئے ہیں.
بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے کسی بھی وقت. پھر بیچ میں ڈفرینٹ طرح سے اٹیکس کیے گئے, ڈفرینٹ طرح سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, ڈفرینٹ طرح سے لوگوں کو ہراس کیا گیا, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے جو یہاں پہ تھے. جیسے ابھی میرے بھائی کو کافی ٹائم ہو چکا ہے, ابھی تو ان کو جیل میں موو کر دیا ہے انہوں نے. تو میری جو فیملی ہے وہ بھی اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی, گھر جاتے ہیں تو ان سب کو اریسٹ کر لیں گے. اور میرے تقریباً کوئی اپنی فیملی کے بردرز جتنے بھی ہیں, ہمارے کوئی 4 گھر ہیں, تو وہ چاروں گھر اس وقت بند ہیں. اور ہم لوگ اپنے مطلب ہماری جو فیملیز ہیں وہ گھروں کو نہیں جا سکتی, ہم نے تو جانا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سٹارٹ کیوں ہوئیں, اس کا کیا پرپس تھا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لیبل جو لگایا گیا کہ آپ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں. میں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہوا اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے کام کیا ہوا. میں کوئی احسان نہیں جتلا رہا اور میں شوق سے کرتا ہوں یہ کام. آپ میرے چینل پہ جائیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جتنا میں نے پاکستان کو ایکسپلور کیا ہوا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح سے جس طرح میں نے ایکسپلور کیا ہے اس طرح سے کسی اور یوٹیوبر نے کیا ہوگا. میں نے پاکستان میں ٹورزم کو جو ہے وہ گرو کیا ہے. میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے, میں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹورزم کے ریلیٹڈ بیڈ ہوتی ہیں, بری ہوتی ہیں, میں نے چھپا کے تو پھر بھی اس ٹورزم کو پروموٹ کیا, ان علاقوں کو پروموٹ کیا کہ یار یہ چیز جائے گی تو ہمارے کنٹری کا کہیں نام بدنام نہ ہو جائے, ہمارے لوگ کہیں بدنام نہ ہو جائیں. ان چیزوں کو چھپا کے میں نے کئی چیزیں ایسی جگہ پہ پروموٹ کی. لائک مطلب جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو کئی لوگ ہمارے ساتھ مس بیہیو کر دیتے ہیں, ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. ہم اچھا بیہیویئر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ لوگ اتنے نائس ہیں, یہ ہے وہ دکھا کے لوگوں کو اپنے جو ٹورزم سپاٹس ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ان کی اٹریکشن گریب کرتے ہیں. تو اتنی چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں. تو ہمیں کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں اور آپ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں؟ ایسا اس چیز کا ڈیسیجن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کریں گے, یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے ہمارے اوپر یہ لیبل لگایا ہوا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر جو نیکسٹ چیز ہے کہ یہ سب کچھ سٹارٹ کیوں ہوا. پہلی بات تو یہ کہ میں نہ تو کبھی کسی پولیٹیکل جلسے میں گیا ہوں, نہ کبھی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کبھی کہیں نہیں گیا, اور نہ ہی کبھی کسی پروٹیسٹ میں آج تک زندگی میں نہیں گیا, اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے. مجھے نعرے بھی نہیں یاد ہیں, یہ جو لگاتے ہیں مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے, کیونکہ ایسا کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. میرا آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں, میں جہاں تک سیو کر سکتا ہوں وہ کروں. اور مجھے اس چیز پہ فخر بھی ہے, الحمدللہ میں نے کافی جانیں بچائی بھی ہیں. کیونکہ جب یہاں سے چیزیں باہر بھیجی ہیں میں نے, جب چیزیں یہاں سے باہر چلی گئی تو BBC جیسے بڑے بڑے چینلز نے پھر ان جگہوں کو اپروچ کیا اور انہوں نے یہاں کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے کافی زندگیاں بچی, اور یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک فرض بنتا تھا. اس کے علاوہ یہ سب سٹارٹ کیسے ہوا؟ بیسک گورنمنٹ نے آج سے کئی ٹائم پہلے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا. ایکشن کمیٹی پہلے بھی ایک سٹرائک کی تھی, تو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا. اس میں کوئی 38 چیزیں تھیں, وہ انہوں نے کہا جی ہم ود ان 3 منتھ کر لیں گے. 3 مہینے میں گورنمنٹ نے ان میں سے ایک کام بھی نہیں کیا, جس میں بیسک کچھ رائٹس تھے, جیسے ایئرپورٹ ہو گیا, جیسے ہاسپٹلس کے اندر, کیونکہ کشمیر میں ہمارا کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں, تو ہاسپٹلس کے اندر کچھ ٹیکنیکل جیسی چیزیں ہیں, مشینز وغیرہ ہو گئی, MRI اور CT اسکین اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بیسکلی کہا گیا تھا کہ وہ چیزیں دی جائیں, تو وہ نہیں تھی. اور اس طرح کے بیسک رائٹس تھے کافی سارے. اس میں کچھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی وہ 12 سیٹیں تھی کچھ اسمبلی کی, وہ بھی آ رہی تھی, کیونکہ وہ جو تھی وہ ایکسٹرا تھی اسمبلی میں, ان کی ضرورت نہیں تھی کشمیر کو اور کشمیر کے لوگوں کو, تو وہ ایکسٹرا چیزیں تھیں, ان کو ریموول کا تھا. اور اس میں پہلے گورنمنٹ ان کے ساتھ ایگری ہو گئی, اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے جی ہم جو ہے ان چیزوں کو ختم کریں گے. پھر گورنمنٹ فیل ہو گئی, گورنمنٹ نے ختم نہیں کیا. پھر انہوں نے پتہ نہیں 6 مہینے پہلے جو ہے, آئی تھنک فیبرری میں, یا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, انہوں نے کال دی کہ ہم 9 جون تک نکلیں گے. 9 جون تک گورنمنٹ کو ٹائم ہے, گورنمنٹ بیٹھ کے ان چیزوں کو سالو کر لے. گورنمنٹ نے نہیں کیا. پھر یہ لوگ 9 جون کو نکلنے تھے, 5 جون کو گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا, گورنمنٹ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اور وہی لوگ جن کے ساتھ گورنمنٹ نے پرومس کیا تھا کہ میں یہ چیزیں سالو کر کے دوں گا, وہ سب چیزیں گورنمنٹ نے کیا کیا, انہی لوگوں کو بول دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. مطلب پہلے یہ لوگ ٹھیک تھے جب آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تھے, اب یہ لوگ ٹیررسٹ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ کر رہے تھے, مطالبات کر رہے تھے, پہلے چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے تھے. اوورآل بہت ساری چیزیں رہ گئی ہوں گی, بہت ساری چیزیں میں نہیں بتا سکا آپ لوگوں کو. کوئی پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کا کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں.
मतलब आम आदमी का नहीं पता होता, लेकिन हमारे हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं। आज सुनते हैं आज ऑपरेशन होने लगा है, कल ऑपरेशन होने लगा है, ये लोग मार देंगे। यहाँ से लोग अभी आगे भी मूव नहीं कर रहे। धरना यहीं पे पीसफुल प्रोटेस्ट दे के बैठे हुए हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे ख़वातीन भी आती हैं। पूरा कश्मीर बंद है, हर जगह पे लॉकडाउन है, कोई शॉप्स नहीं ओपन है, कहीं ज़रूरत ज़िंदगी की थोड़ी बहुत दुकानें खुली होंगी, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, बैंक्स बंद हैं, मेडिकल वाले लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। जहाँ पे रावलाकोट में हमने धरना दिया हुआ है, यहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है CMH, वहाँ पे लोग जाके चेकअप नहीं करवा सकते, कोई भी नहीं जा सकता CMH में। तो यहाँ के लोग जो बीमार होते हैं उन लोगों को यहाँ से रावलपिंडी या जो करीब एरिया है पलंदरी, वहाँ पे जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है इस वक्त कश्मीर के ऊपर। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें और हमारे आवाज़ बने इस टाइम, दुनिया में लोगों को दिखाएंगे यार ये लोग हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। एक चीज़ जो पॉइंट है कि इंटरनेट बंद करने की क्या जवाब बनती है, इंटरनेट बंद करने का मकसद क्या बनता है। आपने इतने दिनों से, पता नहीं 25-30 दिन हो चुके हैं, आप लोगों ने इंटरनेट बंद किया हुआ है, क्यों बंद किया हुआ है? क्या चीज़ है जो आप छुपाना चाहते हैं? इंटरनेट बंद करने का मतलब यही है ना कि ये कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं, कोई चीज़ हाइड करना चाहते हैं कि लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस होगी तो वो कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे। तो गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है, ये आम आदमी को भी समझ आता है कि वो कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं या कर रहे थे, जिसमें उनका मकसद था कि आवाम को मारना और आवाज़ को दबा देना और सब चीज़ों को हाइड कर लेना। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें, मेरा ये मैसेज आप तक पहुंचेगा और ये चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं होंगी। मैंने अपनी सब चीज़ें रिस्क पे लगाई हैं। मैं एक ऐसे स्टेज पे था, मतलब किसी भी यूट्यूबर की ये ख्वाहिश होती है कि वो उसके 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं, ये उसकी जो सक्सेस होती है उसका फर्स्ट स्टेप होता है। तो उसका 92% 93% अचीव करके मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था और उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल टाइम आ चुका है। आप सब लोगों ने हमारा साथ देना है, ज़िंदा रहे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, आप लोगों के साथ बात होगी। अगर कहीं मर गए तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।